अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल ईद संग मोहब्बत सेकंड लास्ट एपिसोड पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नॉवल। वेलकम टू योर स्वीट होम। सबील ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ उसकी इजाज़त के बगैर थामकर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर घर की सिमत बढ़ा। वो ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच गई। मैं मर नहीं रही जो आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वो तपे हुए लहजे में गोया हुई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे मरने पर इतना मामूली सा रिएक्ट करूँगा? वो उसे शर्मिंदा करने की नीयत से बोला था, पर वो हुई नहीं। अलबत्ता चौंक गई कि वो उसके बारे में ऐसा कह रहा है। आम सूरत हाल में तो महबूब अपनी महबूबा के मुंह से मरने मारने वाली बातों पर गुस्सा होते हैं, तौबा नवाफिल अदा करते हैं, सदके देते हैं। और ये इंसान क्या कह रहा था? वाकई जो उसका दिमाग कह रहा था वो सच ही था। मान गई थी वो कि ये बंदा उसकी क्या, किसी की भी समझ से बाहर था। भाऊ। घर में कदम रखते ही सबसे पहले गेट पर अलर्ट खड़े कुत्ते ने भाव करते हुए उसका वेलकम किया। उफ! मोहब्बत ने उछलकर सबील के सीने में चेहरा छुपाया, अपने कदम भी उसके पाँव पर रख दिए, कहीं उसके पाँव पर ही ना काट ले। ये मुसीबत उसका बेटा हर बार उसके साथ ऐसा ही करता था। उफ! वो तो खौफ से उफ करती हुई बोली थी, पर सबील की उफ ने मोहब्बत के पसीने छुड़ा दिए। अपने कुत्ते को हटाओ सामने से, वरना मैं तुम दोनों का सर फाड़ दूंगी। वो बेबसी से चीखी। डर के मारे उससे दूर भी तो नहीं हो सकती थी। सामने तकरीबन पास बैठा उन दोनों को देखता लंबे दांतों वाला वो भेड़िए से बड़ा कदावर जर्मन शेफर्ड, जबकि पीछे उसका दहकता हुआ वजूद। कुत्ता नहीं, हमारा बेटा, उसने सर्द लहजे में जताया। तुम खुद कहो इससे कि जाओ यहाँ से माई सन, वो चला जाएगा। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, मुझे खुद। बात उसने अधूरी छोड़ दी। मोहब्बत ने बेबसी से लब आपस में भींच लिए। वो इस वक्त गेट के पास लगे अंदर फ्लैट के लॉन में दरख्तों की छाँव में खड़े थे। ठंडी ठंडी हवा उनके वजूद से टकराती माहौल में सुरूर पैदा कर रही थी। सबील के लिए तो जन्नत का मंजर हो गया था। एक तो वो इतनी करीब खड़ी थी, जिसकी कुत्ते के खौफ से सहम कर धड़कनें अपने सीने में महसूस हो रही थी। आप इससे कहे ना सबील, प्लीज़। गुस्से से काम ना होते देखकर उसने इल्तिजा की। हाँ नहीं, तुम्हारी ये इल्तिजा मुझे अंदर से घायल कर गई है, पर मैं हमेशा का रहम दिल इंसान इस मासूम के हक़ को तो नहीं खा सकता। ये इल्तिजाएं बहुत काम आने वाली हैं, तुम उन्हें उस वक्त के लिए संभाल कर रखो। अलबत्ता इस वक्त हमारे बेटे का हक़ अदा करो। उसकी बेबाक गुफ्तगू पर वो कानों की लौ तक लाल पड़ गई। जस्ट शट अप। क्या उसका बाप कुत्ता था जो ये मेरा कुत्ता बच्चा है? वो ज़ब्त टूटने से चिल्ला उठी। अस्तग़फ़ार। सबील का कहक़हा बुलंद हुआ और मोहब्बत उसे कहक़हा लगाते देखकर अपने जुमले पर नजरें सानी करने लगी और पूर पूर कांप गई। नहीं, तुम्हारा शौहर इंसान है, डोंट वरी। ये हमारा कुदरती औलाद है जो गॉड गिफ्टेड के तौर पर तुम्हारे शौहर को मिला था। सिर्फ ये ही एक ऐसा होगा, दूसरे हमारे नॉर्मल होंगे। यू नो ना, उनका बाप भी इंसान है। वो हाथ आया मौका कैसे जाने देता? उसे मौका चाहिए था जो मोहब्बत अपनी बेवकूफ़ी में उसे फराहम कर देती थी, और वो जी भर कर मज़े लेता उसे गोश गुजारने लगा। मैं देख लूँगी आपको, उसने भर्राई आवाज़ में धमकी देते सामने कुत्ते को देखा। दोनों बाप बेटे इंतहाई के ढीठ इंसान नुमा जानवर थे। कितने ढीठ थे वो सोच नहीं सकती थी, उसकी सोच से बाहर था। सामने बैठा खामोशी से सुन रहा था, पर बेगैरत जा नहीं रहा था। आपको अच्छा लगेगा मैं इसे बेटा कहूँ? उसने मासूमियत का हथियार आजमाया। सबील को दिली तर्स आ गया उस पर। अच्छा तो नहीं लगेगा, पर ज़रूरी है तो क्या कर सकते हैं? वो उल्टा सवालिया बोला। मैं आपका सर फाड़ दूंगी। वार खाली देखकर वो गुर्राई। पहले तुम खुद को तो संभाल लो। वो हंसकर तंजिया बोलते लापरवाही से अपने घर को देखने लगा। उसका इशारा दोनों के बीच था। वो मुसलसल जिद होती कुत्ते की तरफ मुड़ी। बेबी जाओ, उसने गुस्सा दबाते हुए पुचकारा। बहू। वो अचानक झपट कर उस पर गुस्से से गुर्राया। आह! मोहब्बत के हलक से चीख उबल पड़ी और वो जिस तेज़ी से कुत्ते की तरफ झुकी थी, उतनी ही तेज़ी से 2 कदम पीछे हटकर थर-थर काँपने लगी। हाँ, कहा था बेटा कहो या सन। वो बेबी नहीं, अब बड़ा हो चुका है। महजूज होकर बुलंद शगाफ कहक़हा मारते वो उसकी तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। बहुत बुरे हैं दोनों, बहुत ज़्यादा। वो रोती हुई उसकी पीठ पर मुक्के बरसाते हुए बोली। बस, अच्छा ट्राई था, रोना बंद करो, शाबाश।
اسے جھک کر اٹھاتے وہ کتے کو وہاں سے جانے کا اشارہ دے کر اندر بڑھایا۔ چونکہ وہ اس کی باہوں میں بے بس تھی تو وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے بیڈ روم کی طرف لے جانے لگا، پر محبت کو غیر معمول سا احساس ہوتے ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہنستا ہوا اسے اس کے پورشن میں لے آیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سوچا پاس رہو گی تو تھوڑی سیوا کر لوں گا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں ہے میری سیوا کرنے کی، میں خود کر لوں گی، پر میرے ساتھ ایسی چیپنس کے کام مت کیا کریں۔ وہ فی الفال پیچھے کھسک گئی، اسے اندازہ تھا کہ وہ ضرور کوئی الٹا سیدھا کام کرنے والا ہے۔ اس کی حالت و تاثرات سے وہ قہقہا لگا اٹھا۔ دہشت ہی کافی ہے سبیل کی، اس نے تفاخر سے کہا۔ محبت نے ہاں کہہ کر سر جھٹک دیا۔ ابھی تو تم چیپنس کے چے سے بھی واقف نہیں ہو ڈارلنگ، میری محبت کو چیپنس کہہ کر میری توہین مت کرو۔ وہ بیڈ پر پاؤں رکھ کر اس کی سمت جھکا سرد لہجے میں بول رہا تھا، پر محبت کی بے یقین پھیلی آنکھیں دیکھ کر آخری جملوں میں وہ اس کا مذاق اڑانے لگا، جس پر وہ سٹ پٹا گئی۔ دفع ہو جاؤ، وہ چیخی اور ساتھ ہی کشن اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ تم بھی ساتھ آؤ، ویسے کاش میں تمہارا یہ تکیہ ہوتا، کم از کم 24 نہ صحیح 12 گھنٹے تو تمہارے ساتھ تمہارے پاس ہوتا۔ اس نے تکیے میں منہ دے کر گہرا سانس بھر کر گمبھیر لہجے میں یہ بات کہی۔ محبت کا مانو سوچ کر سانس رک گیا۔ خفت، غصہ، بے بسی، سب کیفیت کے اٹیک پر وہ جھنجھلا کر اٹھی۔ آپ جا رہے ہیں یا میں سچ میں آپ کا سر پھاڑ دوں؟ وہ ٹیبل سے بھاری ٹائم پیس اٹھا کر اس کی طرف کرتی غصے سے غرائی۔ جا رہا ہوں بھائی چنگاری، تم بس بھڑکنے کے لیے تیار رہو ہمہ وقت، ایسا نہیں کہ کبھی بندے کی فیلنگ سے سمجھ لیا کرو۔ اس نے منہ بسور کر شکوہ اور آہیں بھری۔ محبت نے کچھ نہ سوچتے اپنے بال مٹھی میں پکڑ لیے۔ اچھا ریلیکس، جا رہا ہوں، بس بلیک کچھ پہن لینا، میچنگ ہوگی۔ وہ تکیہ اپنی باہوں میں بیچ کر کھل کر اس پر ہنستا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میرا تکیہ، محبت نے تڑپ کر پیچھے سے کہا۔ سبیل نے رک کر گہرا سانس بھرا، صرف گردن پیچھے گھمائی۔ تم نہ صحیح، تمہارا تکیہ ہی صحیح، اگر اسے لینا ہے تو اس کی جگہ لینی پڑے گی۔ اس نے تکیے کی جانب اشارہ کیا۔ بڑی ہی کوئی خبیث روح ہے، ٹھرکی۔ وہ بڑبڑا کر نگاہیں پھیر گئی۔ خبیث روح نہیں، جن ہوں، جو تم سے تا حیات کے لیے چمٹ گیا ہے، اور ٹھرک اپنی بیگم سے کر رہا ہوں، بلکہ دنیا کی ٹھرکیوں کا ریکارڈ تو توڑ دوں گا اگر مجھے غصہ دلایا تو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، محبت کی ہونکوں والی صورت پر نظر ڈال کر چلا گیا، اور وہ پیچھے سر تھام گئی۔ یا اللہ، کس سائیکو سے جوڑ دیا آپ نے۔ وہ گہرا سانس بھر کر بیڈ پر گر گئی۔ دفتن پارٹی کا خیال آیا۔ اف، یہ انسان دماغ ہی گھما کر رکھ دیتا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، وقت کم تھا اور اسے جلدی سے تیار ہو کر جانا تھا۔ وہ یہ چھوٹی موٹی خوشیاں اپنی وجہ سے کسی کی بھی نہیں ہڑپ کر سکتی تھی۔ پہلے باس نے کبھی آفس ورکرز کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، نہ ہی انہیں کبھی پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ بس خود جاتا، یہ کبھی ام لیلا کو لے کر جاتا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ محبت کو اندازہ تھا، پر سبیل نے سب کے لیے بیسٹ کیا۔ خود پارٹی انجوائے کرنے کے بجائے ان سب کو بھی انوائٹ کیا، بلکہ اتنی بڑی پارٹی ان پر ٹرسٹ کرتے ان کے حوالے کر دی، بلکہ انہوں نے سب کو اجازت دی اپنا آپ منوانے کی۔ اگر کہیں کوئی بیسٹ آفر آئے تو آگے بڑھنے کی، رکیے گا نہیں، بلکہ بڑھتے جائیں، جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ سب سے سنجیدہ قسم کا انسان ہو کر برتاؤ کرتا تھا۔ ایک باس کی اس میں ساری خوبیاں تھیں جس سے مقابل امپریس ہو سکے۔ اس کی پرسنالٹی ہی کافی تھی مبہوت کرنے کے لیے۔ لہجے کا انداز، نظروں کی گہرائی، آواز میں مخصوص سرد سے تاثرات، ٹھہراؤ، جیسے اس کی ذات کا خلاصہ تھا۔ اس نے سب سے اچھا برتاؤ کیا اور ان کی نسبت محبت سے الگ ہی انسان ہو کر پیش آتا، ہنستا، مسکراتا، شریر، کچھ زیادہ ہی بدتمیز۔ وہ جس طرح اس پر مر مٹا تھا، اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا وہ اپنی آدھی زندگی دیار غیر میں گزار کر آیا ہے۔ اسے تو حسن کا شیدائی ہونا چاہیے تھا، پھر اس عام سی لڑکی میں اسے کیا دکھا؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو دیکھنے لگی اور اپنا موازنہ امیرا سے کیا تو وہ دب گئی اس کی اجلی رنگت کے سامنے۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ جب وہ کوئی رنگ پہنتی تھی اپنے وجود پر، تب یوں معلوم ہوتا رنگ ناز کر رہے ہوں، خوشی سے جھوم جھلملا رہے ہوں۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی الماری کے سامنے آئی اور وارڈروب سے اپنے لیے کوئی ڈریس منتخب کرنے لگی۔ تبھی سیاہ جیکٹ اور لہنگے پر نظریں پڑتے ہی اس کے کانوں میں سبیل کے الفاظ گونجے۔ میں کیوں کروں اس سے میچنگ؟ وہ منہ بنا کر ناگوار سی بولی۔ اگر امیرا سیاہ پہن کر آئے کیسی لگے گی اس کے ساتھ؟ اس کے دماغ میں تصوراتی صورتحال لہرائی۔ وہ مبہوت ہو گئی۔ پر میں کہاں سے کم ہوں؟ اچھی بھلی گندمی ہے،
اور سیاہ رنگت میں کشش ہوتی ہے. میں کیوں پاگلوں کی طرح کل سے اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے لگی ہوں؟ وہ جھنجھلا گئی. اسے جی بھر کر خود پر غصہ آیا. پر میں اتنی گئی گزری نہیں ہوں کہ مجھ پر بلیک سوٹ نہ کرے. اس نے غصے سے سوچا اور جھپٹ کر ہینگ کی ہوئی خوبصورت قیمتی ڈریس اٹھائی اور باتھ روم میں بند ہو گئی. یہ عمل اس نے اتنی جلدی انجام دیا تھا کہ پلک جھپکنے کا وقفہ تھا. وہ اس لیے تاکہ اس کے من کے بیچ پھر سے کوئی بات نہ آ جائے جس سے وہ بلیک اٹھانے سے انکار کرتے. کچھ دیر میں وہ اپنے دراز قد کے ساتھ بلیک جیکٹ لہنگے میں ملبوس باتھ روم سے باہر آئی اور اپنا سراپا بڑے توجہ و تنقیدی نگاہوں سے دیکھا. ڈریس بیش قیمتی، نہ زیادہ ہیوی تھا اور نہ ہی جھلملاتا ہوا. محض اس بلیک کلر کے لہنگے چولی کے اوپر پہنے لانگ جیکٹ پر سندھی گولڈن کلر کا مرر کے ساتھ نفیس کام کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ لہنگا. باقی سارا پلین بلیک تھا، صرف بارڈر پر ہی بھاری سندھی مرر کے ورک کا کام تھا. یہ ڈریس اس نے دبئی پلازا سے لی تھی. پہلی نظر میں اسے اس قدر بھایا کہ اس نے فوراً پیمنٹ کرتے اسے اپنی ملکیت کر لیا. اسے یاد آیا اس کے ساتھ اس نے بلیک ہیل کے ساتھ خوبصورت ایئر رنگس بھی خریدے تھے. وہ مسکراتی اپنا جولری باکس دیکھنے لگی اور سامنے ہی شکر ہے اسے مل گئے. اس نے نکال کر باہر رکھے اور اپنے چہرے پر میک اپ کا ہلکا سا ٹچ دینے لگی. اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، ہاتھوں میں بھی ہلکی سی لرزش تھی، جس وجہ سے بہت مشکل ہو گیا اس کے لیے اپنا میک اپ کرنا. وہ گہرا سانس بھر کر اپنی پلکوں پر مسکارا لگانے لگی. پہلے تو اسے ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہیں تھی، پر اب جانے کیوں وہ پاگلوں والی حرکتیں انجام دے رہی تھی. مسکارا لگاتے اسے اندازہ ہوا کہ گھنی پلکوں سے مسلسل پریشانی، رونا، دکھ، سوچنا، راتوں کو جاگنا اس کی پلکوں کا ستیہ ناش کر گئے تھے. پر شکر ہوا اس مسکارے کا جس نے فی الحال اس کی کمی کو چھپا دیا تھا. لبوں پر لپسٹک لگاتے لبوں کے خشک پن کو دیکھتی وہ بالکل بجھ گئی. کتنی کمیاں ہیں مجھ میں، اس کے دل سے ہوک سے نکلی. پر وہ تو بیان نہیں کر رہا، وہ تو اس کے سامنے بالکل سادہ ہولیے میں ہوتی ہے. اور وہ پھر بھی، وہ سوچنے کے ساتھ بالوں میں برش کر کے کراؤن بیئرڈ بنا کر سامنے سے 2 لمبی خوبصورت لٹیں نکال لی اور ہاتھ بڑھا کر وہ سیاہ چمکتے چھوٹے موتیوں والے کندھے سے تھوڑا اوپر ایئر رنگس کو پہن لیا. گلے میں اسکارف کے ساتھ اپنا پسندیدہ سندل پرفیوم خود پر اسپرے کیا اور کچھ دور ہو کر قداور مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی. ایک نظر ہی خود پر ڈالے وہ ٹھٹک گئی. اف خدایا، کچھ زیادہ ہی تو نہیں ہو گیا؟ اس کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں. وہ کیا سمجھے گا کہ میں نے ان کے لیے اتنی ساری تیاری کی ہے؟ وہ بوکھلا گئی اور کچھ سمجھ نہیں آیا اس اکیلے گھر میں وہ اس کا مقابلہ کرے بھی تو کیسے. اس کا نازک سا سراپا سج دھج کر ہوش اڑا دینے والا ہو گیا تھا. وہ منفرد سٹائل میں کھڑی خود اپنی نظروں سے بوکھلا رہی تھی. کھلے جیکٹ کو دیکھتے اس نے ایک موتیوں والی اس کی لٹکتی ہوئی ڈوری پیٹ کے پاس سے باندھ دی. وہ اپنے لبوں پر لگی گہری سرخ لپسٹک کو دیکھتی پسینہ پسینہ ہو گئی. وہ کیا سوچے گا مجھے دیکھ کر کے اس نے کہا اور میں نے فوراً اس سے میچنگ کے لیے تیار ہو گئی. اس کی شکل رونے والی ہو گئی. حالانکہ پارٹی ہی تھی، پر اس کا شعاعیں بکھیرتا وجود، نظروں کو ٹھٹکانے، محبت کرنے والا سراپا اسے خود ہی ہولا رہا تھا. نہیں، میں تو صرف ورکرز کی خوشی اور اس عمیرہ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ اسلام کی بیٹی ہے. اس پر جچتا نہیں کسی غیر مرد کے لیے یوں سرے عام اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا، وہ بھی اتنی بے باکی سے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہے وہ ٹھرکی روح پہلے سے شادی شدہ ہے. وہ خود کو صفائیاں دینے لگی. سوچ محبت، سوچ، کیسے نکلا جا سکتا ہے اس جن کے چنگل سے. انگلیاں آپس میں الجھاتے ہوئے یہاں وہاں چلتی ہوئی سوچنے لگی. دفتن دماغ میں خیال آیا. بھاگ کر اس نے موبائل اٹھایا اور جلدی سے کان پر لگاتے ہوئے دوسری طرف رابطہ ہونے کا انتظار کرنے لگی. شکر، نینو، کیا تم لوگ چلے گئے یا ابھی یہیں ہو؟ گریٹ، بس میں آ رہی ہوں، میرا انتظار کرو. اس نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی اور جلدی سے اپنا موبائل، گاڑی کی چابی، پرس اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی. دفتن ہی سامنے آئے ڈاگ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی. دل اچھل کر حلق میں آ گیا. پر جب نظریں سامنے کھڑے سبیل آفاق کے جرمن شیفرڈ کے منہ میں سرخ گلاب کو دیکھا تو وہ ششدر رہ گئی. کتے کے منہ سے غرر کی مخصوص آواز نکلی جسے وہ اس پر خوف سے سفید پڑتی محبت پیچھے ہونے لگی. کہیں مجھے پہچان نہ پایا تو؟ سرد و وحشتناک سرسراتی ہوئی سوچ اس کے دماغ میں گونجی اور وہ ساتھ ہی تھر تھر کانپتی لرزتی ہوئی پیچھے ہونے لگی. چیخ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا وہ چیخوں سے مزید بھونکتا تھا. اس نے خوف سے جان بچانے کے لیے پیچھے دیکھا تو بیٹھتا. وہ گر گئی اس پر لڑکھڑاتی ہوئی. باپ سے جان بچائی تو بیٹا پہنچ گیا، میں کہاں جاؤں؟
وہ موت کے خوف سے رونے جیسی صورت بنائے ہراساں نظروں سے اس کتے کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے قریب آنے پر محبت نے سختی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دفتن اسے کچھ احساس ہوا اور اس نے حیرت سے دوسرے پل پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کتے کے منہ میں موجود گلاب اب اس کی گود میں رکھا تھا۔ اس نے آنکھیں جیسے کھولی تھی، بت بنی پلکیں جھپکائے سامنے بیٹھی رہی۔ تو کیا یہ میرے لیے لایا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا، جبکہ سامنے اب وہ خاموش کھڑا یہاں وہاں دیکھتا تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی کہ جسے وہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، وہ ایک پھول لے کر اس کے پاس آیا ہے۔ کیا اسے معلوم تھا وہ موت کے منہ سے لوٹ کر آئی تھی، یا اسے سبیل نے بتایا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پھول اٹھا کر دیکھا، جسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ خود ہی توڑ کر لایا تھا، صرف اس کے لیے۔ تھینک یو، اس نے مسکراتے ڈبڈبائی آنکھوں سے کہا۔ وہ مدھم آواز میں بھاؤ کرتا اس کے گھٹنوں سے اپنا چہرہ مسلنے لگا۔ محبت کا دل اس اچانک افتاد پر اتھا گہرائیوں میں ڈوب گیا، پر اس کے پیار و محبت پر وہ ساکن رہ گئی۔ وہ تو اسے ڈرانا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا، پھر وہ جن سے ساری زندگی ڈرتی آئی تھی، اس آدمی نے چند گھنٹوں میں اس کے ڈر خوف کو یوں بھگایا تھا کہ اب محبت اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کتے کے سر پر رکھ کر سہلانے لگی۔ وہ آرام سے لبریز اس کی آواز نکالتا ہوا اس کے گھٹنے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ کہاں گیا اس کا ڈر؟ کہاں گیا اس کا خوف؟ وہ پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اس کتے کو جی بھر کر سکون ملا کہ وہ آنکھیں موندے آرام فرما رہا تھا۔ دفتن محبت کو وقت کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے سبیل آ جاتا وہ یکدم اٹھی۔ سوری کتے، خود کو تکتا پا کر اس نے خوف سے بوکھلا کر معافی مانگی، پر وہ خاموشی سے اس کی ٹانگوں سے چہرہ سہلا کر وہاں سے نکل گیا۔ محبت کو اس کے اچانک بدلے رویے پر ششدر تھی، پر ابھی اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ سوچ سکے۔ وہ یکدم دروازے کی طرف بھاگی۔ اگلے ہی پل دیوار سے ٹکرا کر لہرا کر گرتی، پر اس سے پہلے ہی اس آہنی مضبوط حصار کی گرفت میں آ گئی۔ اسے بازوؤں میں تھامے وہ اس پر جھکا ہوا بولا۔ محبت چیخنا بند کر کے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی۔ ہائے! وہ پوری شدت سے خود پر جھکے سبیل کو دیکھتی حیرت سے چیخی۔ تو وہ دیوار نہیں تھی، وہ تو وہی تھا جس سے وہ پوری قوت سے بھاگی تھی۔ کیا ہائے؟ اس نے پوچھا، جبکہ اس کے کوٹ کو تھامے اس کی بازوؤں میں گری ہوئی وہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی براؤن آنکھوں کو قریب سے دیکھتے اس کی سانسیں رک گئی، جبکہ سبیل اس ہوش ربا وجود کے ہوش اڑاتے سچے نقوش دیکھتا مبہوت رہ گیا۔ اس کے لبوں کی لپسٹک، بالوں کا خوبصورت سٹائل، آگے چہرے کو چومتی لٹیں، لہراتے ایئر رنگز، وہ پور سندل میں مہکی اس کے ہوش اڑا گئی۔ اس نے سچ میں اس کے ساتھ میچنگ کی تھی۔ سبیل کا دل خوشگواریت سے دھڑکا۔ تو کیا وہ اسے قبول؟ دور رہو۔ اس کی آنکھوں میں شدت بھری وارفتگیاں دیکھ کر اس نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اسے ہوش کی دنیا میں پٹخ دیا۔ بھاگ رہی تھی میری شیرنی؟ اس نے چہرے پر نظریں پھیرتے ہوئے خد و خال کو جانچتے پوچھا۔ محبت کے چھکے چھوٹ گئے۔ نہیں تو میں کیوں بھاگنے لگی؟ اس نے گھبرائے بوکھلائے انداز میں کہا۔ پھر اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے اس کے ماتھے کی جانب اشارہ کیا۔ محبت نے آنکھیں اوپر اٹھائیں، جیسے اپنے ماتھے پر پسینہ دیکھ رہی ہو۔ اس کی ایک کیوٹ سی ادا اسے بہت بھائی۔ یہ تو ہوا کی وجہ سے ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ دیتی ہوئی بولی۔ ہوا کی وجہ سے؟ وہ حیران نہ سمجھی سے استفسار کرنے لگا، پر محبت کے لیے مشکل پیدا کر گیا۔ وہ کیسے بتائے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے؟ لوگوں کا ہوا میں پسینہ سوکھتا ہے، تمہارا آ رہا ہے، عجیب لاجک ہے۔ وہ ہنس کر بولا۔ سیدھے ہو جائیں آپ، وہ ہچکچا کر بولی۔ کتنا؟ سبیل نے الٹا بھاری لہجے میں پوچھا۔ محبت کی سانسیں رک گئی۔ اب وہ بالکل اس کے چہرے کے پاس تھی۔ اس کی نظریں ان سرخ پنکھڑیوں جیسے لبوں پر تھی اور وہاں سے ہوتی اس کی لرزتی بند پلکوں پر۔ کوئی مزاحمت نہیں۔ وہ جتنا شاکڈ ہوتا اتنا کم تھا۔ محبت نے بے بسی سے گردن ایک طرف گھما لی۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑا۔
تمہاری سانسیں اتنی تیز تیز چلتی ہیں یا صرف مجھے محسوس ہوتی ہے ان کی چال؟ سبیل، وہ گھبرائی ہراساں اسے پیچھے کرنے کی تگودو میں تھی۔ محبت کرتی ہو نا؟ محبت کی حد سے زیادہ آنکھیں پھیل گئیں۔ اسی کا تو ڈر تھا اسے، پر اس کتے مان اسے جھٹکا لگا اور اس نے شاکڈ کی کیفیت میں کتے کو ڈھونڈا، پر وہاں سے وہ کب کا جا چکا تھا جب سبیل وہاں آیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسا کر دیوار سے لگاتے اس کی آنکھیں دیکھنے لگا۔ محبت نے اس کا سوال یوں نظر انداز کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دیتے سختی سے گویا ہوا۔ نہیں، کیا؟ وہ کچھ کہتی بات بدل گئی۔ یہی کہ مجھ سے پیار کرتی ہو؟ نہیں کرتی، چھوڑو۔ وہ غصے سے شدت مزاحمت پر اتر آئی۔ ہاں ہاں ہاں، ایک تمہارا جھوٹ بولنا، دوسرا تمہاری سانسوں کا بکھرنا، لہجے کا بھاری ہونا، پلکوں کا لرزنا، لبوں کا کپکپانا، وجود کا تھر تھر کانپنا، دھڑکنوں کا شور مچانا۔ وہ قہقہا لگاتے فرصت میں سرگوشی سے اس کے کان میں گویا ہوا۔ محبت کی سماعتوں میں اس کی سرگوشیاں گونجی تو وہ لرز اٹھی۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ تمہارا مجھ سے دور بھاگنا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ تمہارا دل بھی سبیل آفاق کے نام سے دھڑکتا ہے، جیسے سبیل آفاق کا محبت کے نام سے۔ بس تم اظہار نہیں کر رہی ہو، پر مجھے یقین ہے میرا جنون، محبتیں، وارفتگیاں تمہیں تمہاری روح اور قلب سمیت ضرور جیت لیں گی، اور اس کا اظہار تم خود آ کر کرو گی۔ وہ کہہ رہا تھا اور محبت اس کے سرد لہجے میں کئی باتوں پر یکدم حواس باختہ ہو گئی۔ دور رہے مجھ سے۔ اچانک پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلتی وہ وہاں سے ایک منٹ بھی رکے بغیر بھاگی۔ نہ صرف دل بلکہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اس کے لہجے کے جنون سے، جیسے وہ ابھی اسے دبوچ کر کہلوا دے گا جو محبت ہرگز نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہ جس تیزی سے بھاگی تھی اسی تیزی سے گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی کہ اچانک اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھینچا گیا۔ آہ! وہ کرہا کر اچھلی۔ ریلیکس، تم غلط گاڑی کا ڈور اوپن کر رہی تھی، اسی لیے روکنا پڑا۔ رات کا پہر تھا، پارکنگ ایریا میں ان دونوں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ سبیل نے اسے اپنی طرف گھماتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف کھینچ کر لایا۔ یہ ہے ہماری سواری۔ میں چاہتا ہوں بلیک ڈریس میں دونوں بلیک ڈائمنڈ کی طرح ساتھ چلیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا دوسرے ہاتھ سے گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ وہ سن کھڑی خاموش تھی، ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔ پر ہم کیسے ساتھ چل سکتے ہیں؟ وہ دبے دبے غصے میں بولی۔ یہ تمہارا سر درد ہے، میرا حکم یہ ہے کہ تم سارا وقت وہاں میرے ساتھ رہو گی۔ وجہ میں تمہیں پہلے بھی وارن کر چکا تھا کہ تمہاری سانسوں سے لے کر وجود پر صرف میرا حق ہے۔ بیٹھو۔ اسے بت بنا دیکھ کر اس نے محبت سے کہا، پر محبت کے لیے قیامت خیز صورتحال ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ میچنگ ڈریس میں اس کے ہم قدم چلے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پورا سٹاف، ورکرز موجود ہوں گے۔ دیکھیں سبیل، فرصت سے دیکھوں گا جب تمہیں دیکھنے کی پوری اجازت ہوگی۔ وہ اس سے کہتا اسے زبردستی گاڑی میں بٹھاتا بھاگ کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ چیخ پڑی اس کی ڈٹائی پر۔ لوگوں کو بھاڑ میں بھیجو، تم صرف میرے بارے میں سوچو۔ ہم دونوں کو زندگی گزارنی ہے، لوگوں کو نہیں۔ اللہ نے ان کے صلاح مشورے سے ہمیں زندگی نہیں دی جو ہم ان کے محتاج رہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ آئندہ میرے سامنے بے وقوفوں کی طرح لوگوں کا رونا مت رونا۔ وہ سرد لہجے میں باور کرواتا اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ وہ تو بس اس کے بدلے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ انسان کم اسے گرگٹ زیادہ لگا۔ پل میں تولا، پل میں ماشا۔ اب وہ نینا کو کال کر کے چلے جانے کا کیسے کہے؟ موبائل، پرس، سب کچھ تو اس سے ٹکرانے کی وجہ سے وہیں گر گئے تھے۔ وہ بیچاری اس کے انتظار میں ہوگی۔ اس نے سوچا تھا چھپ کر یہاں سے بھاگ جائے گی اور نینا والوں کے ساتھ جائے گی، پر جب سے وہ آیا تھا اس کی سوچیں اس سے الٹ ہو رہی تھیں۔ کچھ نہ سوچتے ہوئے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتے
اس نے جھپٹ کر اس کے بلیک پرنس کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ سبیل اس کی استحقاق بھری ادا پر نثار ہوتا ہوا ہنسا۔ محبت تو تمہیں بھی ہے محبت بی بی، کب تک چھپاؤ گی؟ وہ اس کی سوچ سے انجان لوگوں کا سامنا کرنے کی پریشانی میں گری ہوئی بیٹھی تھی، اور نینا سے بھی بھڑک گئی کہ جب آنا اپنے مزاجی خدا کے ساتھ تھا تو اس کا اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پر وہ اس کمینی کو کیسے بتائے کہ اس نے کس قدر مصیبت حائل کی تھی اس کے راستے میں، کس قدر بے بس کر دیا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکی سوائے گاڑی میں بیٹھنے کے۔ محبت ونڈو سے باہر راستے پر بھاگتی دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، اور وہ وقفے وقفے سے اپنی تڑپ کا علاج اس کے دیدار سے۔ آج وہ لگی ایسی قیامت خیز رہی تھی اس سیاہ لباس میں کہ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے چھپا کر کہیں دور لے جائے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایڈکٹڈ ہو رہا ہے اس کا، یا تو سائیکو ہو رہا ہے کہ اسے پانے کی چاہ میں اپنی جان سے گزرنے کے لیے تیار تھا، اور یوں لگ رہا تھا یہ جنون اس کی جان لے کر ہی جائے گا۔ گاڑی میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا جسے ہاتھ بڑھا کر سبیل نے توڑ دیا۔ اپنی لو می لائک یو ڈو کا مشہور سانگ، اور اب ان دونوں کی دھڑکنوں کے ساتھ فسو بخیرتی آواز میں گونجتا ہوا ان دونوں کی دھڑکنوں کو الگ لے پر دھڑکانے لگا۔ محبت نے سرخ چہرے کے ساتھ سبیل سے نظریں چراتے ڈور کے ونڈو پر اپنے بازو رکھتے اس پر سر ٹکا دیا اور باہر کے مناظر دیکھنے لگی، پر دل تو ان الفاظ پر ہراساں سا مدہوش اور بے خبر تھا۔ کہکہوں، مسکراہٹوں، جھلمل کرتی کھلکھلاہٹوں، فینسی لائٹننگ، سفید پردوں سے سجایا گیا فارم ہاؤس کا لان، رات کے پہر سیاہ آسمان پر ستاروں کی روشنی سا جگمگا رہا تھا۔ وہاں کے درختوں، پھولوں پر بھی خوبصورتی سے لائٹننگ کی گئی تھی، جس سے وہ کسی فیری ٹیل کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا کی لہروں پر لہراتے سفید پردے، سیاہ آسمان کی چادر پر روشن چمکتے سفید ہیروں کی مانند ستارے بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے بیچ چاند کا غائب ہونا الگ سا سما تھا۔ جگہ سحر طاری کر رہی تھی، فضا مدھم رومانٹک میوزک کی دھن کے ساتھ جدید پرفیومز کی خوشبو سے نہائی ہوئی تھی۔ ہواؤں کے زور پر اڑتے چھیڑ چھاڑ کرتے لڑکیوں کے بال عجیب سا سحر بخش رہے تھے رات کو۔ رات کے اس ٹھنڈے ٹھنڈے پہر میں پارٹی کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ کمپنی کے سارے ورکرز اپنے ٹائم کے پابند فوراً اسی وقت پر پہنچ گئے تھے، جن میں عمیرہ، ام لیلا، جینی بھی ایک تھی اور ساتھ بھی تھی۔ ورکر خوشگپیوں میں مصروف، مشروبات سے لطف اندوز ہوتے جگہ کی تیاری سجاوٹ کو سراہ بھی رہے تھے۔ ویٹرز مشروبات تقسیم کر رہے تھے، جس کے ساتھ قہقہوں کے بیچ گلاسوں کی ٹکرانے کی آوازیں عروج پر تھی۔ سر نہیں آئے ابھی تک، حالانکہ سب سے پہلے انہیں ہونا چاہیے تھا فوراً پارٹی کو ویلکم کرنے کے لیے۔ نیوی بلو جدید فینسی میکسی میں ملبوس پارٹی میک اپ کے ساتھ قیامت خیز اپنے حسن کی مالک عمیرہ نے ام لیلا سے دریافت کیا، جس نے سنتے کندھے اچکائے، جبکہ اس کی فیلنگ سے محظوظ ہوتی جینی بولی، آ جائیں گے، وہ محبت کو ہاسپٹل بھی تو لے کر گئے تھے، ہو سکتا ہے دیر ہو گئی ہو، ویسے بھی ابھی فورن پارٹی سے تو کوئی نہیں آیا۔ عمیرہ کے تن بدن میں زہر دوڑ گیا محبت کے نام سے، اور اس نے گھور کر جینی کو دیکھا جس کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ کول ڈاؤن سویٹ ہارٹ، دیکھنا تم سے نظریں نہیں ہٹیں گی۔ ام لیلا نے ریلیکس کیا تو وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ نو ڈاؤٹ، وہ ہنس کر بولی، اسکوائر نیک میکسی سے جھانکتے اس کے قد و خال پر چپکی وہاں لاتعداد لوگوں کی نظروں پر اترائی۔ جینی نے تمسخر سے ام لیلا کو دیکھا، اس نے چپکے سے آنکھیں دکھائیں، وہ ہنس پڑی۔ ان کے ان معنی خیز اشاروں سے عمیرہ لا علم تھی، اگر جان پاتی تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتی کہ اس کی دوستوں کی نظروں میں اس کے لیے ویلیو ایک ڈانسر سے بھی کم تھی۔ مجھے لگتا ہے عمیرہ، یہاں پر تمہیں ایک روم بھی بک کر دینا چاہیے، کیونکہ جو تمہارے ارادے ہیں سر کو گھائل کرنے اور ان کے ساتھ کپل ڈانس کا، میں بھی وہ بہک جائیں، ایٹ لیسٹ کوئی بندوبست ہو۔ جینی کا کہنا تھا کہ ام لیلا کا بلند و بانگ قہقہا گونج اٹھا۔ عمیرہ کا چہرہ شرم سے متغیر ہو گیا۔ شٹ اپ یار، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ابھی تو میں انہیں سنبھال لوں گی۔
ग्लास लबों से लगाते उसने मुस्कुराहट छुपाई। तभी तीनों बैक वक्त एक खिलखिलाहट पर चौंकी। साथ देखा तो सामने ही गुलाबी घेरदार फ्रॉक में मलबूस, लाइट से मेकअप के साथ चुलबुली सी नैना आज तौकीर के होश उड़ाती उसके संग अंदर दाखिल हुई थी। ग्रे पैंट, हाई नेक स्वेटर नुमा शर्ट पर ग्रे कोट में खूबरू तौकीर न सिर्फ उमेरा बल्कि वहाँ मौजूद काफ़ी लड़कियों की नज़र का मरकज़ बन गया था। दोनों ने अपनी कलाई में एक जैसी खूबसूरत ब्लैक एंड गोल्डन कलर की घड़ी पहनी हुई थी। दूसरा उसका हाथ नैना ने ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था, सबको जलाने के लिए। पर ऐसा करने से तौकीर की मुस्तकबिल की धमकी से वो खिलखिला उठी, जिसके साथ कई गर्दनें उनकी जानिब मुड़ी, बल्कि नज़रें मबहूत होकर रुक गईं। नैना की नज़रें जैसे उमेरा पर पड़ी, उसके दिल में ठंडक उतर गई कि अब जब सबील और मोहब्बत साथ एंटर होंगे तो कैसा धमाका होगा उनके सरों पर। सोचकर उसके दिल में खुलबुली मच गई। वो अंदर आए और सबसे मिलने लगे। सबील के साथ रिश्ता बनाते ही सबसे पहले उसे लात मारकर बाहर फेंकूंगी, मुट्ठियां भेजकर फूली सांसों से कहा। किसे? उसकी हालत देखते वो दोनों चौंकी। वही उस मोहब्बत की चमची को। उसका इशारा तौकीर की किसी बात पर मुस्कुराती नैना की तरफ था। उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी नैना उसके रास्ते में नहीं बल्कि उसे खुद नैना को चीट किया था और अब तक उनसे जलती आ रही थी। शायद अभी उसके पुरदीदार लिबास से भी वो जल भुन गई थी। पर ऐसी औरतें किसी हाल में भी खुश नहीं होती, न खुद को नज़ारा आम बनाकर, न ही मनचाहा गंद बनाकर। वो बस चाहती हैं दुनिया उनके कदमों में रहे। पर अगर ऐसा हो भी जाता तब भी उनकी रूह को सुकून नहीं आता जब तक वो मुंह के बल ना गिरे। ये कहाँ रह गए फॉरेन पार्टी? आने ही वाली होगी। नैना ने परेशानी से पूछा। आ जाएंगे, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे। उसने सुनते हौसला दिया। आ गए। पर अगले ही पल उसकी बात सुनने से पहले वो चीख उठी। तौकीर ने बौखलाकर उसे देखते सख्त नज़रों से घूरा। उसकी चीख पर सबील वालों की तरफ नहीं, लेकिन कितनी नज़रें उस पर आ गई थी जो तौकीर को काफ़ी नागवार गुजरी। कुछ सीरियस हो जाओ, बच्चों की तरह रिएक्ट मत किया करो, उसने टोका। पर वो कहाँ उसे सुन रही थी। मजबूरन अफसोस से सर हिलाते उसने सामने देखा, पर अगले ही पल सामने आती जोड़ी को देखते उसकी नज़रें भी ठिठक गईं। दराज कामत, ब्लैक 4 पीस सूट में मलबूस, जेल से सेट अपने मखसूस अंदाज में घने बाल, डार्क ब्राउन आंखों में तबस्सुम लिए खड़ी मगरूर नाक, घनी मूंछों तले सुर्ख लबों पर मबहम सी मुस्कुराहट, ताज़ा की हुई शेव, अपनी सहर अंगेज बावकार पर्सनालिटी के साथ ब्लैक महंगे तरीन शूज़ में मुकीद पाँव सफ़ेद रविश पर रखते वो मगरूर चाल चलता। एक हाथ में महंगा तरीन मोबाइल तो दूसरे हाथ में साथ चलते वजूद का कपकपाता हुआ हाथ थामा हुआ था। उसके सहर से आज़ाद होते सबकी शॉक्ड नज़रें उसके साथ आए वजूद पर गईं, जिसका हाथ उनके बॉस सबील आफाक की मजबूत हाथ की गिरफ्त में था। सबकी खोजती निगाहों ने उस हाथ की गिरफ्त में वाज़ेह इस्तेहकाक महसूस किया था, जैसे बहुत गहरा रिश्ता हो। उन्हें लगा वो नहीं आएगी, बल्कि सबको लगा वो नहीं आएगी, क्योंकि आखिर में उसकी हालत जो थी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी। उसने जैसे सबके सरों पर धमाका किया था, बॉस के साथ एंट्री देते। न सिर्फ धमाका एंट्री का, बल्कि उसके सरापे उसके वजूद पर मौजूद कपड़ों के कलर से सब अवन्नकों की तरह झुकी पलकों वाली मोहब्बत को देखने लगे। कहाँ गई सरगोशियाँ, कहाँ गए कहकहे, कहाँ गई ग्लासों की आवाज़। सब जैसे साकित हो गए, हत्ता कि उन्हें फ़ज़ा भी साकित महसूस हुई। जैसे उन दोनों के कदमों, उन दोनों के जोड़ को देखते हर दिल धड़कनों से मदहोश था। सादा सी आदम बेजार हमा वक्त बदरूह बनकर चलने वाली मोहब्बत की आज छपी निराली थी। कितनी नज़रों को ठिठकाकर साकित कर गई, कितनी धड़कनें साकित हुई कि वो इस हीरे को क्यों ना देख पाए आज से पहले। उसके दो टोक अंदाज सख्त घूरियों से वो आज तक चिढ़ते उससे दूर होते थे, पर आज से अटखनों को छूते जैकेट, नीचे ब्लैक सिंपल लहंगा चोली पहना हुआ था, पर उनके बॉर्डर पर सिंधी मिरर कढ़ाई ने निहायत ही खूबसूरत बना डाला था सूट को। गले में मौजूद स्कार्फ
جس کے چاروں اطراف سے چھوٹے چھوٹے موتی لٹک رہے تھے۔ کانوں میں خوبصورت ایئر رنگ، لبوں پر گہری سرخ لپسٹک اس کے معمولی حسن کو آتش بنا ڈالا تھا۔ بالوں کا سٹائل اور سامنے نکلی لٹیں اس کے گالوں کو چومتی ہوئی شریر پن میں رقصاں تھی۔ بلیک نفیس سی اسٹیئر پیس والی ہیل پہنے اس کے قدم کے ساتھ قدم اٹھاتی محبت سچ میں سراپا محبت ہی لگ رہی تھی۔ اس کی حیا سے جھکی گھنی پلکیں، ایک ہاتھ اس نے جیکٹ کے جیب میں چھپایا ہوا تھا تو دوسرا سبیل آفاق کے مضبوط ہتھیلی میں چھپا ہوا تھا۔ توقیر؟ میسمرائز سی نینا نے توقیر کا بازو پکڑا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی حالت کو دیکھتے مسکراہٹ چھپائی۔ توقیر، یہ بندہ مجھے پاگل کر دے گا۔ کیا ہے یہ؟ کیسے اس نے ہماری محبت کو بدل دیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا توقیر۔ وہ بے یقین تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے آتی اس کی محبت تھی۔ یقین کر لو یا میں ہوش میں لاؤں۔ اسے بے یقین معصوم صورت میں بے تحاشا بھائی کہ بے ساختہ ہی اس پر جھکتے اس نے جملہ ادا کیا کہ کیا؟ نینا یوں چیخ کر اچھلی جیسے 400 واٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ لڑکی! کافیوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر توقیر اس کی حرکت پر ناگواری سے جھڑکتا رہ گیا۔ اسے تو ایسا کہنا ہی فضول لگا۔ نہیں، مجھے بتاؤ تم نے ابھی کیا کہا؟ او مائی گاڈ توقیر، تم نے یہ جملہ میرے لیے استعمال کیا؟ بیبی آر یو اوکے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ حیرت سے ششدر بے یقین تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا آسان نہیں تھا کہ یہ جو اچانک ہوا، محبت کی جھکی پلکیں، سبیل کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ، اور اب توقیر کا یہ جملہ۔ وہ چیختی نہ تو اور کیا کرتی، پر اس کے برعکس توقیر نے جو ایک جملہ بڑی دقتوں سے ادا کیا تھا، پر اس کا ری ایکشن شرمانے کے بجائے حونکوں کی طرح دیکھنا، چیخنا توقیر کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ پڑوسن کی ماسی سے اس نے بھڑک کر نیچی آواز میں کہا، ہے تم کہہ کر تو دیکھو، منہ نہ توڑ دو تمہارا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج گئی۔ عید کے بعد تمہیں بتاؤں گا اب تمہیں سیدھا۔ بہت مزے کر لیے، اب میرے بچے سنبھالنا اور ان کے منہ توڑنا۔ وہ چبا چبا کر دھمکی آمیز کہتا اسے وہیں ساکت و جامد چھوڑ کر سبیل آفاق کی طرف بڑھ گیا۔ مطلب عید کے بعد میری رخصتی؟ اس کا دل سوچ کر دھڑکا۔ او واو! یکدم ہی وہ خوشی سے پاگلوں کی طرح نعرے لگاتی چیخ اٹھی۔ سب نے چونک کر حیرت سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو بار بار چیخیں مار رہی تھی۔ جو اس سے واقف تھے اپنی نینو کو دیکھتے کھلکھلا اٹھے۔ وہ تھی ہی ایسی من موجی، اس سے کسی بھی قسم کی توقع رکھی جا سکتی تھی، پر ان کے برخلاف اتنے لوگوں کو اس کے ساتھ قہقہے لگاتے توقیر سر پیٹ گیا کہ یہ لڑکی رخصتی کا سن کر اتنا خوش کیوں ہوئی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا جب اس کے پاس آئے گی، رات کو سورج کی سیر نہ کرواتی تو اس کا نام بھی توقیر ضیاء نہیں۔ ہنس کر سر جھٹکتا ہوا وہ سبیل آفاق کی جانب بڑھا جو محبت کا مسلسل ہاتھ تھام کر کھڑا اپنے پارٹنرز کمپنی کے پہلے باس سے بات کر رہا تھا۔ یہاں نینا کا خوشی سے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک طرف اس کی دوست کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر وہ رب کے جتنے شکر ادا کرتی اتنے کم تھا۔ سبیل آفاق، اس کی تو بڑی پلاننگ تھی مستقبل کو لے کر، اگر محبت نہیں مانی تو، پر سب کے پلان اس کے آگے مٹی کے ڈھیر بن جاتے ہیں جب وہ پلانر پلان کرتا ہے۔ ان کے رب نے ان کی ضبط سے زیادہ آزمائش نہیں لی۔ بالآخر سبیل آفاق کی محبت اسے جیت ہی گئی تھی، جو اس کے چہرے کے رنگ ہی واضح بتا رہے تھے۔ شرم و حیا سے لکھی وہ انوکھی داستان، اور اب جانتی تھی وہ جلدی ہی اظہار بھی کر دے گی۔ اس کا دل ایمان لا رہا تھا کہ منحوسیت کی نہیں، بات نصیبوں کی ہوتی ہے۔ اوپر سے دگنی خوشی توقیر کے لبوں سے بھی کفل ٹوٹا اور وہ بھی رخصتی کے لیے مان گیا۔ اب وہ جلد ہی اپنی پیاری ساسو اماں کے پاس جائے گی، اور اس کی ماں کو تب قدر ہوگی اس کی جب وہ پرائے گھر جائے گی، اور جب گھر آئے گی تو اس کی اماں اسے دل سے چاہے پیار کرے گی، بلکہ اسے گھر میں رانی کی طرح رکھے گی۔ جانے کتنے اونٹ پٹانگ خواب تھے اس کے، کتنے مزے ہوں گے میرے۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی نندوں سے کھیلے گی، پیاری سی ساسو اماں سے لاڈ اٹھوائے گی، جسے نینا جیسی شرارتی گھر میں بہو چاہیے تھی، کیونکہ شادی سے پہلے وہ خود بھی نینا کے ہی مزاج کی مالک تھی۔ ساس سے اس کی خوب بنتی تھی،
توقیر کو پھر خود لفٹ ہی نہیں کرائے گی، اور جتنا اس نے اسے ستایا تھا وہ بھی ایسی بدذوق بدروح بن جائے گی۔ اس کی مستقبل کے لیے بچکانا لمبے پلان تھے، جبکہ توقیر ایک سنجیدہ سا لڑکا تھا اور اس کی خوشی دیکھ کر اس کے ارادے خطرناک ہو گئے تھے۔ عید کے بعد ان کے پروموشن ہونے والے تھے اور اب وہ نینا کو بھی مزید انتظار نہیں کروا سکتا تھا۔ رب نے جتنا دیا تھا اس کے لیے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ خوشی سے بے حال اپنا فراک سنبھالے کتنوں کی نظروں کی مرکز بنی محبت کی سمت بھاگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ سب اس گھٹیا لڑکی کی چال تھی۔ تم دونوں مان ہی نہیں رہی تھی۔ ایک سائڈ کونے میں کھڑی آپے سے باہر ہوتی وہ پاگل ہوتی چیخی۔ اس کی لہو آنکھیں محبت کے ہاتھ پر تھی جو سبیل آفاق کے ہاتھ میں دبکا ہوا تھا۔ پارٹی میں انہیں سراہتی آنکھیں، تعریفی سرگوشیاں، تبصرے، کیا کچھ نہیں تھا اسے پاگل کرنے کے لیے۔ وہ جو اتنی تیاری کر کر آئی تھی، ہزاروں کا سوٹ پہن کر آئی تھی، اس کی سمت تو اس کی توجہ بھی نہیں تھی کہ وہاں کوئی امیرہ بھی پائی جاتی ہے۔ تم پاگل ہو نا امی، سمجھو بات کو۔ وہ سر کی پرسنل سیکریٹری ہے، اگر وہ نہیں آتی پارٹی میں تو کتنی مشکل ہوتی فورن پارٹی کے لیے، کون سنبھالتا انہیں؟ سر نے صرف اسے ہاتھ دیا ہوا ہے سپورٹ کے لیے، اسٹوپڈ۔ جینی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سمجھایا۔ شٹ اپ یار، میں تمہیں شکل سے اتنی بے وقوف لگتی ہوں؟ تم دونوں میری فرینڈز ہو یا اس کی؟ وہ باس کے ساتھ میچنگ کر کے آئی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دلہن کی طرح نظریں جھکا کر آ رہی ہے، اس کے چہرے پر شرم ہے۔ کیا میں ابھی غلط سمجھ رہی ہوں یا میں پاگل ہوں؟ وہ آپے سے باہر ہو کر حلق کے بل چیخی۔ وہ دونوں بوکھلا گئی۔ واٹ ربش یار، سب کا خیال تو کر لو۔ لیلا نے غصے سے جھٹکا۔ ناٹ ربش، تم دونوں گواہ ہو، اسے پہلے میں نے چاہا۔ محبت نے جان کر کے میں اسے چاہتی ہوں تو اس نے نیچا دکھانے کے لیے مجھے یہ پلان کیا ہے۔ تم دونوں کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پوچھا تھا تو کیسے نظر انداز کر کے مجھے اس چمچی کے پاس چلی گئی تھی، اور پھر وہ دونوں سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ آئی ایم 100% شیور ڈارلنگ، یہ سب اس گھٹیا لڑکی کی چال ہے۔ وہ صرف مجھ سے سبیل آفاق کو چھیننا چاہتی ہے۔ وہ سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ آر یو کریزی یار، وہ تمہارا تھا کب جو تم اس حد تک پاگل ہو رہی ہو؟ اس کی جنونی حالت دیکھ کر جینی نے تنک کر طنز کیا۔ امیرا نے چونک کر اسے دیکھا، جس پر اس نے نظریں پھیر لی۔ ہاں، میں ہوں پاگل۔ اگر مجھے سبیل آفاق نہیں ملا تو میں پاگل ہو جاؤں گی، اور اس پاگل پن میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ نہ وہ میرا ہوگا نہ ہی اس کا، اس نے سرد و وحشیانہ انداز میں کہا۔ وہ دونوں سناٹوں کی زد میں آ گئی۔ انہیں صاف اس کے انداز سے محبت کے لیے حسد نظر آیا۔ وہ کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ محبت کوئی چال چل سکتی ہے۔ انہیں خود اپنے باس کی نظروں میں محبت کے لیے جذبات نظر آئے تھے، صرف یہی اندھی تھی، اور اپنی دوست کے لیے انہیں بھی اندھا ہونا پڑا۔ پر انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ مرنے مارنے پر آ جائے گی۔ اس کی حالت سے وہ دونوں بوکھلا گئی، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سنبھالو خود کو امیرا، لوگ کیا کہیں گے یار؟ سب ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور مشکوک بھی۔ چلو باس کے پاس چلتے ہیں، کچھ نہیں ایسا جیسا تم سوچ۔ اچھا ہی ہو ایسا کچھ نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ منہ چھپا کر ڈوب نہ مری تو میرا نام امیرا نہیں۔ وہ کہہ کر اپنا چہرہ بے تاثر کیے ایک کاٹ دار نظر دور کھڑی نینا کے ساتھ مسکرا کر بات کرتی محبت پر ڈال کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ ایسی بن گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہیں اس کے ارادوں سے خوف آنے لگا۔ امیرا، انہوں نے ابھی منہ سے الفاظ ہی نکالا تھا کہ وہ ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے تو پوری سائیکو لگتی ہے، دیکھو تو صحیح، صرف باس کے رجانے کے لیے خود کو دعوت نامہ بنا کر آئی ہے، اور اب جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس کی جان لینے کے لیے تیار ہے۔ اسے تو باس ہی اوقات دکھا سکتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد پیچھے جینی مٹھیاں بھیج کر بولی، اب تم مت شروع ہو جانا، دیکھو سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر کل کلاں اس جاہل عورت نے کچھ کر دیا تو سب ہمیں ہی بلیم کریں گے، بلکہ سر جیل میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ لیلا اسے لے کر امیرا سے دور ایک طرف ہو گئی اور دوسری کولیگ سے مل گئیں دونوں۔
ایک سائڈ کاؤنٹر پر عمیرہ اکیلی بیٹھی سرخ نگاہوں سے محبت کو تک رہی تھی. اس کے ارادے اس کے لیے آج اچھے نہیں تھے. So listeners, this was the end of second last episode part 4 of عید سنگ محبت. انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.